अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। 9 अगस्त हफ्ते का दिन है नाज़रीन, 2025 है आज। बड़ी अहम ख़बरें हैं, उस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के 2 सूबों में इस टाइम पे इंसर्जेंसी जैसे हालात हैं। अफ़गानिस्तान से ये साफ़ हो गया कि अफ़गानिस्तान से शिद्दत पसंद दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में शिद्दत पसंद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौजूद हैं। जनूबी अज़ला में इनके ठिकाने हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और साथ नाजरीन, जो परसों बलूचिस्तान के इलाका ज़ोब संबाज़ा में पाक अफ़गान बार्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है और 47 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। 10 शिद्दत पसंदों को गिरफ़्तार भी किया है, इस हवाले से बात करेंगे। बाजवड़ में जरगा नाकाम हो गया है और 7 राउंड मुकम्मल होने के बाद जो टीटीपी है इन बाजवड़ में, उन्होंने नाजरीन जरगे के 7 राउंड मुकम्मल किए और उसके बाद जरगा नाकाम हो गया। इससे पहले वो फैसले महफूज कर रहा था अदालतों की तरह, और जो कबायली अमायदीन थे, जो मुशरान थे, उनकी बात को नहीं माना गया। अब बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन का फ़ैसला किया है और जो सड़क के किनारे 100 मीटर पे फसलें हैं मकई और जवार की, इन्हें तल्फ करने का टाइम दिया गया है 3 दिन का, उसके बाद ऑपरेशन किया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे। साथ नाजरीन, इंडियन एयर चीफ ने पाकिस्तान के 6 लड़ाका तैयारे गिराने का दावा किया है। जो मई में पाक भारत मुख्तसर जंग हुई थी, बड़े अरसे बाद इंडिया ने दावा कर दिया है। अब इंडिया का ये दावा कितना झूठा है, कितना सच्चा है, इस हवाले से बात करेंगे। और इंडियन एयर चीफ ने ये दावा क्यों किया है, डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नाज़रीन, ISPR ने हफ्ते के रोज़ एलान जारी किया आज कि बलूचिस्तान के ज़िला ज़ोब में संबाज़ा जो पाक अफ़गान बार्डर है, इस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है और 47 शिद्दत पसंदों को जो है वो हलाक किया है। 7-8 अगस्त को ज़िला ज़ोब के इलाका संबाज़ा में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से शिद्दत पसंदों को हलाक किया है। इनके साथ झड़पें हुई हैं और झड़पों के दौरान 33 शिद्दत पसंद मारे गए और इनके ठिकाने मुकम्मल तौर पे तबाह किए गए। 8-9 अगस्त की दरमियानी शब संबाज़ा ही के करीब के इलाके में 14 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया। ISPR ने मुकम्मल डिटेल इसकी जारी की है। इससे पहले नाजरीन 25 शिद्दत पसंद जो है उनका दावा किया जा रहा था, अब ये 47 हो गए। 7 और 8 अगस्त की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 47 शिद्दत पसंद जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे उनको हलाक कर दिया गया है। हम अक्सर यही बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान और ईरान का बॉर्डर होगा तो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदी होगी, दहशतगर्दी होगी। ईरान और इजराइल की महदूद जंग में पाकिस्तान के किरदार के बायस ईरान तो लाइन पे आ गया है, मगर तालिबान के साथ पाकिस्तान की बार बार जो बातचीत होती है उसके बावजूद चाइना के बीच में अहम रोल है कि गवादर को एक्सटेंड किया गया है अफ़गानिस्तान तक। वहाँ पे नौकरियाँ मिलेंगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे, उनके मुल्क में जो है वो तवानाई के मसाइल हल होंगे, उनका ट्रेड बेहतर होगा, उनका मुल्क तरक्की करेगा। साथ पाकिस्तान के गवादर के साथ उनके लिंक्स हो जाएंगे। तो पाकिस्तान भी ये जो चाइना में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को बड़ा करीब किया हुआ है, तो पाकिस्तान ये फ़ील कर रहा था कि अब अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे होंगे। उसमें हमने देखा कि अमीर ख़ान मुत्तकी का दौरा मुलतवी होना, वो बाद अज़ां यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे अमरीकी दबाव था और ये दौरा जो है तब मुलतवी किया गया है। साथ ये ख़बरें भी चली कि चूँकि तालिबान के ज़्यादातर लीडरों पे पाबंदी है, उनको इजाज़त लेनी पड़ती है, तो उनको इजाज़त नहीं मिली। बहरहाल अफ़गानिस्तान से जो शिद्दत पसंदी हो रही है, तालिबान ज़ुबानी तौर पे इसको मानते हैं। साल 2021 में जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में बनी तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुतालबा, पहला मुतालबा यही था कि TTP को गैर मौसर करें। पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं और इनका कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में और हमें मालूम है। अफ़गान तालिबान ने TTP को पाकिस्तान के साथ बिठाया और मुज़ाकरात किए। ख़बरें ये चली कि इमरान खान के दौर में 40 से 30 हज़ार तालिबान है TTP की, इनको पाकिस्तान में वापस बसाया गया और इनके साथ मुआहदे किए गए। हालांकि नाजरीन, बसाया नहीं गया, एक मुआहदा हो रहा था, जैसे बाद अज़ां जो है वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, जनरल फैज़ की जगह पे जो नदीम अंजुम DG ISI आए,
تو اس کے بعد ناظرین ہم نے دیکھا کہ ان کا دوبارہ دورہ ہوا مگر وہ پیچ اپ نہ ہو سکا. تو پاکستان میں کوئی بھی ٹی ٹی پی کو کسی بھی دور میں اس جو عمران خان کے دور سے لے کے اب کے دور تک بسایا نہیں گیا, مگر ان کی کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ باقاعدہ بارڈر جو افغان طالبان ہیں, پاکستان کا یہ مطالبہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بارڈر کو مینیج کریں. ہم انڈیا کے ساتھ مینیج کر رہے ہیں, ہم ایران کے ساتھ مینیج کر رہے ہیں. ایران نے باقاعدہ ان کی آکسیجن بند کر دی ہے, BLA اور BLF کی. آپ تھوڑا کوآپریٹ کریں, چوکیاں زیادہ کریں, اور یہ جو بارڈر پہ آپ کے ملک سے ہمارے ملک میں دراندازی ہوتی ہے اس کو روکیں. بار بار ڈینائی کرتے ہیں مگر پاکستان ہر مہینے میں, یہ اس ایک مہینے میں 10 سے 11 جو پاکستان نے ان کے بارڈر پہ ہی جو افغانستان کے جنگجو ہیں اور پاکستان کے TTP ہیں ان کے خلاف آپریشن کیے, اور جیسے ہی انہوں نے پاکستان کے ایریا میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ان کے خلاف آپریشن میں ان کو ہلاک کر دیا. 100 سے زائد تھے, اب بیچ میں یہ آ گئے. 110 112 پاکستان نے پچھلے مہینے جو افغان بارڈر ہے اس پہ شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے. 47 بیچ میں یہ ہو گئے. تو اسی طرح پاکستان جو ہے وہ پاک افغان بارڈر پہ پاکستان کی 1400 چوکیاں تو ہیں. افغانستان اس کو مینیج نہیں کر رہا. پاکستان کو مشکلات یہ آ رہی ہیں, عوام کے مختلف سوالات ہیں کہ یہ TTP جو ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں, 5-6 ہزار کی تعداد میں جنوبی اضلاع میں اور بلوچستان میں کیسے موجود ہے. 700-800 تو خود TTP کے طالبان کہہ رہے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے ویڈیوز جاری کی ہیں کہ ہماری تعداد 700-800 باجوڑ میں ہے. تو یہ کیسے ادھر پہنچ گئے؟ عوام کے مختلف سوالات ہیں کہ بارڈر کو کراس کر کے کیسے آ گئے. پاکستان کا افغانستان کا یہ بارڈر کافی لمبا ہے اور اس پہ ہم کافی بحث کر چکے ہیں. چوکیاں اس پہ بنائی گئی ہیں مگر ناظرین یہ فینسنگ کاٹ کر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور افغان طالبان ان کو باقاعدہ سپورٹ کر رہے ہیں. ان کی سپورٹ کے بغیر یہ پاکستان کے جو بارڈر ہے اس کو کاٹ کر کے پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتے. ان کے ٹھکانے وہاں پہ موجود ہیں. یہ جو پاکستان میں TTP ہے یہ باقاعدہ جو اب باجوڑ میں ہے اور جو تیرا میں ہے اور جنوبی اضلاع میں ہے, یہ روابط میں ہے. افغانستان میں جو TTP موجود ہے وہاں پہ سرکردہ ان کی جو رہنما ہیں ان سے بات کرتے ہیں, ان کے کمانڈرز ہیں, اس کے بعد اس حساب سے یہ آپریشن باقاعدہ کرتے ہیں. اور اب تو اس میں زیادہ افغان جنگجو بھی شامل ہیں کیونکہ جنگیں زیادہ ہوئی, افغانستان میں امن آ گیا ہے. تو جو جہادی تنظیمیں تھیں, جو مجاہدین تھے, جو جنگجو تھے, جو مجاہدین تھے, اب وہ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان میں لڑ رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایک محاذ کھولا ہوا ہے. تو ان کو کنٹرول کرنا ناظرین افغان حکومت کے لیے بڑا آسان ہے. ہاں ایک بات ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور افغان حکومت کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ان کو ہم بٹھا سکتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں, یہ ہمارے ساتھ امریکہ کے خلاف لڑے, ہمارے ساتھ نیٹو فورسز کے خلاف لڑے, مگر ان کو ہم بٹھا سکتے ہیں, بات چیت کرا سکتے ہیں, مگر ان کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکتے اور ان کے خلاف آپریشن نہیں کر سکتے. طالبان اپنی وجہ سے مجبور ہیں اور پاکستان کا یہی کہنا ہے کہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. تو افغان طالبان اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ان کی تعداد زیادہ ہے افغانستان میں بھی. اگر یہ ہمارے خلاف ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, ہمارے خلاف اس ٹائم پہ پوزیشن ہے نہیں, تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. تو یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے ناظرین اس ٹائم پہ شدت پسندی کا, اور یہ بڑھتا رہے گا, چلتا رہے گا, اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ آپریشنوں میں ضرب عضب میں ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے اور ان کا خاتمہ ہو گیا ہے, مگر ناظرین دن بدن ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور نوجوان زیادہ تر جو افغانستان میں لڑے ہیں, جو مجاہدین ہیں افغانستان کے, افغانی جنگجو, وہ بھی اب باقاعدہ حافظ گل بہادر گروپ کے اور TTP میں شامل ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں. امریکہ $7.5 ارب کا $7 ارب کا جدید ترین اسلحہ دنیا کا چھوڑ کے گیا ہے, وہ ان کے ہاتھ لگا ہوا ہے, جو اسلحہ شاید پاکستانی فورس کے پاس بھی نہیں ہے. مگر مقابلہ یہی ہے کہ ناظرین وہ سنائپرز گن 1.5 کلومیٹر سے یوز کرتے ہیں, نائٹ گگل یوز کرتے ہیں. اب ڈرون جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس آ گئی ہے, وہ کون فراہم کر رہا ہے, کس طرح ان کو فراہم ہو رہی ہے. انڈیا جو ہے اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہے, افغان طالبان اپنا رول پلے کر رہے ہیں, ایران کی طرف سے اپنا رول جو ہے وہ پلے ہو رہا تھا, اس میں تھوڑی کمی آ جائے گی. اور کیونکہ ایران نے پاکستان سے وعدہ بھی کیا ہے کہ اب جو بارڈر پہ شدت پسند دہشت گرد ہیں BLA کے اور BLF کے, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. امریکہ نے بھی اعلان کر دیا کہ BLA اور BLF جو ہے یہ دہشت گردانہ تنظیم ہے اور باقاعدہ پرسوں اس کی مذمت بھی کی ہے. ساتھ ناظرین جو اس ٹائم پہ باجوڑ میں جرگہ چل رہا ہے, تو باجوڑ میں جرگے کے 7 راؤنڈ مکمل ہو گئے اور 7 راؤنڈ میں فیصلہ نہ ہو سکا اور وہ علاقہ چھوڑ کے نہیں جا رہے. اب پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ایک کلیئر میسیج دیا ہے کہ کوئی جرگہ شرگہ ہم نہیں مان رہے, اور جو یہاں پہ افغان جنگجو موجود ہیں ان کو فوری طور پہ نکالیں.
ورنہ ڈیمیج ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ ڈیمیج نہ ہو. فوری طور پہ ان کو علاقے کے عمائدین کے جو مشران ہیں وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں اور ان کو پاکستان چھوڑنے کا کہہ دیں, مگر وہ چھوڑنے کو تیار ہے نہیں. انہوں نے وہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کو بھی یلغمار بنایا ہوا ہے اور وہ باقاعدہ اب جنگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو پاک فوج نے وہاں پہ باقاعدہ ایک آرڈر جاری کیا ہے. وہاں کی انتظامیہ نے پاک فوج کے کہنے پہ جو فصلیں ہیں جوار کی, مکئی کی, اس کو جو ہے وہ 100 جو روڈ کے اوپر ہیں 100 میٹر کے جو راستہ بنتا ہے روڈ کے قریب, یہ جو ہے اندر سے آپ یہ فصلیں 3 دن کے اندر کاٹ لیں, ورنہ 3 دن کے بعد قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان کو تلف کیا جائے گا. تو اب باقاعدہ پاک فوج وہاں پہ سوچ رہی ہے آپریشن کا. اور ناظرین یہ ایک بڑا آپریشن ہوگا, اس میں زیادہ تر نقصان سویلین کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آبادی کے علاقے میں یہ موجود ہیں اور آبادی کے علاقوں سے نکل نہیں رہے, اور وہاں پہ عوام کو مشکلات ہم روزانہ ڈسکس کرتے ہیں کہ سہولت کاری ہو رہی ہے, سہولت کاری ہو بھی رہی ہے, اندر سے زیادہ بھی ہو رہی ہے, اور کچھ لوگ بے گناہ بھی بیچ میں مارے جا رہے ہیں, گرفتار ہو رہے ہیں. کیونکہ 10 12 15 جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, حافظ گل بہادر گروپ کے افغان جنگجو وہاں پہ موجود ہیں, وہ عوام کے گھروں پہ جاتے ہیں. جب 15 16 بندے آپ کے گھر پہ آتے ہیں اور آپ کو بولتے ہیں کھانا نکالیں, پانی نکالیں, تو آپ کو پھر نکالنا پڑتا ہے. تو وہاں کے لوکل عوام یہی بول رہے ہیں کہ یار یہاں پہ تو ہم مشکل میں ہیں, ہم مارے جا رہے ہیں. ان کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کو پانی دیتے ہیں ڈر کے مارے, مگر پھر سیکیورٹی فورسز ہم کو اٹھا لیتی ہے. تو ان کا بھی ڈر اپنی جگہ پہ, اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ بارڈر کراس کر کے کیسے پاکستان میں داخل ہوئے. بارڈر پہ ان کو آپ پکڑ لیتے, بارڈر پہ ان کے ساتھ جو کرنا تھا وہ آپ کر لیتے. یہاں پہ یہ ہمارے گلے پڑ گئے, ہم کیا کریں, ہم تو مجبور ہیں, ہم تو دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں. اس وجہ سے ہی سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو ہے وہ نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور وہاں پہ ایسی سماجی تنظیمیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, پی ڈی ایم ہو گیا ہے, پشتون تحفظ موومنٹ, جو تھوڑا بہت عوام کا ڈیمیج وہاں پہ ہوتا ہے لڑائی میں. ڈیفینیٹلی جب آپ آبادی کے علاقے میں ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس جو ہے وہ ہمدردی کے لیے یہ جماعتیں جاتی ہیں, پی ڈی ایم وغیرہ, اور وہ آسانی سے وہ لوگ ان کی طرف ہو جاتے ہیں. سیکیورٹی فورسز کے خلاف نعرے لگتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز پہ پتھراؤ بھی ہوتے ہیں. تو سیکیورٹی فورسز کو بھی بڑا احتیاط کرنا پڑے گا. عوام کا جانی مالی نقصان کئی سال پہلے بھی ہو چکا ہے آپریشنز میں, اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتے. تو ان چیزوں کو سیکیورٹی فورسز کو دیکھنا پڑے گا. ساتھ ناظرین, انڈین ایئر چیف نے ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان کے 6 لڑاکا طیارے ہم نے گرا دیے ہیں مئی میں, جو پاکستان اور انڈیا کے مابین محدود جنگ ہوئی تھی. اب اتنا لیٹ انڈیا کا ریئیکشن آنا اور الٹا دعویٰ کرنا کہ پاکستان کے ہم نے 6 فائٹر جیٹ گرا دیے, حالانکہ پاکستان نے 6 سے 7 فائٹر جیٹ انڈیا کی باؤنڈری کے اندر گرائے ہیں, 300 کلومیٹر لائن آف کنٹرول سے اندر. اور انٹرنیشنل میڈیا نے اور پوری دنیا نے دیکھا بھی کہ 4 سے 3 رافیل جو ہے 4.5 جنریشن کے وہ پاکستان نے گرائے. سو 30 کو گرایا, میک 29 کو گرایا پاکستان نے, اور جگوار کو گرایا. پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے 6 سے 7 فائٹر جیٹ گرائے. اور انڈیا کے جو وہاں کے ڈیفنس چیف ہیں انل چوہان, انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا, اور ان کے دیگر جو سیکیورٹی ترجمان تھے انہوں نے باقاعدہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہمارا ڈیمیج ہوا ہے, ہمارے طیارے جو ہیں وہ گرے. اور اس میں سیاست بتائی جا رہی تھی کہ وہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے جو فوجی اڈے ہیں اس پہ حملہ نہیں کرنا, اس لیے ہمارا یہ نقصان ہوا ہے. ٹرمپ بھی 32 بار کہہ چکے ہیں, 33 بار آج انہوں نے دوبارہ دہرایا کشمیر کے ایشو پہ, اور پاکستان نے جو ان کے 6 سے 7 فائٹر جیٹ گرائے. اور انڈیا میں اس ٹائم پہ نریندر مودی کی جو سرکار ہے, اس سے پہلے منموہن سنگھ کی سرکار 11 سال چلی ہے, اور یہ نریندر مودی کی سرکار 10واں سال ہے کہ وہ حکومت کر رہے ہیں. نریندر مودی کا قد کافی کات کٹ بہت بڑا ہو گیا تھا. پاکستان اور انڈیا کے مابین جو محدود جنگ ہوئی ہے اس کے بعد پورا ڈیمیج ہو گیا. اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی, ہندوتوا کا نعرہ تھا, اور سیکولر جو لوگ تھے, جو لبرل لوگ ہیں, وہ سائڈ پہ تھے. مگر چونکہ نریندر مودی اس ٹائم پہ کافی فیمس تھے اس سے پہلے, کیونکہ نریندر مودی جو ہیں وہ کافی پاپولیرٹی حاصل کر چکے تھے, اور پاکستان کے ساتھ محدود جنگ میں غلطی کر بیٹھے. اس غلطی کے باعث پاکستان اور چائنا کا جو 6 سال سے 2019 سے لے کے 2025 تک پاکستان نے جو اپنے فضائیہ میں کام کیا, جو واک سسٹم پاکستان لے کے آئے, پاکستان نے جو سائبر حملے ان پہ کیے, پاکستان نے جو الیکٹرانک وارفیئر کیا, پاکستان نے جو 4.5 جنریشن کے J-10C کو استعمال کیا, جو پاکستان نے PL-15 بیانڈ ویژول رینج میزائل استعمال کر کے 300 کلومیٹر لائن آف کنٹرول کے اندر ہی ان کے فائٹر جیٹ کی تباہ کی ہے. اور 2-3 دن تو ان کی فضائیہ مکمل طور پہ بیٹھ گئی تھی,
یہ انل چوہان جو ان کے ڈیفنس چیف ہے وہ یہ ایکسیپٹ بھی کر چکے ہیں، اور انہوں نے اب تک یہ مئی میں یہ واقعات ہوئے ہیں اور یہ اگست ہو گیا زبان بند رکھی، مگر ٹرمپ بار بار بول رہے ہیں اور وہاں پہ مودی چڑھ رہا ہے اور مودی کی پاپولیرٹی مزید گر رہی ہے۔ تو اب ان کے جو ایئر چیف ہیں اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ یہ ذکر کریں، اس سے پہلے وہ یہ ذکر کبھی نہیں کیا۔ اس جنگ میں ہی پاکستان کے جو ISPR ہے، پاکستان کی فضائیہ جو ہے، وہ بار بار پاکستان نے ان کے جو فائٹر جیٹ تھے کس انداز میں ٹارگٹ کی ہے۔ آج کل تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ریڈار سسٹم ہے، جو 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں، اس میں تو پتہ چلتا ہے اور پوری دنیا کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ کس انداز میں پاکستان نے وہ ساری کنورسیشن بھی دنیا کو شو کی۔ تو انڈیا اپنے عوام کو صرف بہلانے کے لیے مئی کے بعد اگست میں یکدم انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے پاکستان کے 6 جو فائٹر جیٹ ہیں ان کو تباہ کیا ہے، اور F-16 کی بات کر رہے ہیں، F-16 ہم نے استعمال ہی نہیں کیے۔ پاکستان کے پاس JATMC پورے ہیں، پاکستان کے پاس JF-17 پورے ہیں، پاکستان کے پاس JF-17 Block 3 پورے ہیں، پاکستان کے پاس F-16 برابر ہیں۔ پوری دنیا جاتے ہیں مگر اپنی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے اپنی پاپولیرٹی کے لیے۔ وہ ان پہ پریشر آ گیا ہے کہ وہاں پہ ان کی فضائیہ جو ہے، کیونکہ وہاں پہ فوج اور فضائیہ کے خلاف انڈین زیادہ ہم سے اچھے ہیں، وہ بات نہیں کرتے۔ پاکستان میں چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی زیادہ ہوتا ہے، یہاں پہ حکومتیں گرانا اور بنانا اس میں رول ہوتا ہے، اس لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور پاکستان کے افواج کے خلاف اپنی عوام جو ہے وہ تھوڑا بہت بات کر لیتے ہیں۔ زیادہ تر مختلف سیاسی جماعتیں مختلف ادوار میں، مسلم لیگ نون نے اپنے ٹائم میں کی ہیں، تحریک انصاف پہ آج سختی آئی ہے تو وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہے۔ تو یہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے، مگر انڈیا میں وہ اپنی افواج اور اپنی فضائیہ کے خلاف بات نہیں کرتے۔ راہول گاندھی جو اپوزیشن لیڈر ہے، اور اپنے مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے انہوں نے انڈین فضائی چیف جو ہے، جو ایئر چیف ہے، اس سے یہ بیان دلوا دیا تاکہ وہاں پہ شانتی ہو، امن ہو۔ اور ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے ان کی بےزتی کرا رہا ہے، اور اس کی بےزتی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مگر ناظرین، جو عام لوگ ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، جو ماہر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان نے اس جنگ میں انڈیا کا کیا حال کیا ہے۔ میرے خیال میں اگر انڈیا یہ جنگ نہ کرتا، مئی میں پاکستان پہ حملہ نہ کرتا، تو ان کے لیے بہتر رہتا، ان کی چودراہٹ برقرار رہتی۔ ایشیا میں ایک بڑا ملک ہے، بڑی فضائیہ ہے، بڑی فوج ہے، مگر انڈیا غلطی کر بیٹھا اور نریندر مودی پاکستان کو بڑا آسان لے لیا تھا، بڑا ایزی لے لیا تھا۔ اس لیے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا۔ پاکستان نے جس انداز میں ریٹیلیٹ کیا پوری دنیا نے دیکھا، اس سے انڈیا کی عزت میں کمی آئی ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھی ہے۔ پوری دنیا نے انڈیا کا تماشا دیکھا جو پاکستان کی فضائیہ نے ان کا کیا۔ تو پاکستان نے جو 29 ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں، جو ان کے ایئر بیسز تباہ کیے ہیں، وہ ہٹ کے ہیں، مگر بڑی بات تھی کہ 6 سے 7 فائٹر جیٹ، جس میں رافیل بھی 3-4 تھے، وہ پاکستان نے تباہ کیے۔ کل انشاءاللہ اگلا پروگرام میں ملیں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔